बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। फ़हद मुस्तफ़ा मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन मुस्तफ़ा अकरम का बेटा था। 2 बेटियां थी जो शादीशुदा थी। फ़हद ने पुरअसरार कलम पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री देखी तो वो हैरान रह गया। अगरचे उसने कलम के बारे में पहले भी सुन रखा था, लेकिन उसे कलम के कमालात के बारे में मुकम्मल आशनाई अब हुई थी कि कलम मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई करता है और ये पेशगोई हमेशा दुरुस्त साबित होती है। फ़हद के दिल में इस कलम को हासिल करने की ख्वाहिश ने जन्म लिया क्योंकि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता था। वो खूबसूरत सुनहरी कलम म्यूज़ियम की मलकियत था। कलम म्यूज़ियम में लोगों की तवज्जो का मरकज़ था, लेकिन कलम से लिखने की इजाज़त बहरहाल किसी को मुयस्सर नहीं आ सकी थी। कलम जिस म्यूज़ियम में था, फ़हद ने वहाँ भी राब्ता किया था, लेकिन वो इसे बेचने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फ़हद को यकीन दहानी करवा दी थी कि वो तकरीबन साल बाद कलम को नीलाम करने का इरादा रखते हैं, लेकिन 1 साल का इंतज़ार फ़हद के लिए मुहाल था। बिलाखिर उसने कलम हासिल करने के लिए दूसरा तरीका अपनाने का फैसला कर लिया। फ़हद, तुमने मुझे रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया है? शाहज़र ने कुर्सी घसीटते हुए कहा। टेलीविज़न पर चलने वाली डॉक्यूमेंट्री तुमने यकीनन देखी होगी, फ़हद ने पूछा। शाहज़र ने इस बात में सर हिलाया। दरअसल मैं वो फिल्म हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन म्यूज़ियम वाले से बेचना नहीं चाहते हैं। क्या तुम ऐसे शख्स को जानते हो जो मेरे लिए कलम को चुरा सके? मैं इसे मनचाही कीमत देने को तैयार हूँ, फ़हद ने कहा। मेरे दोस्त, इंसान कीमत से अनजान रहे तो ही अच्छा है। शायद तुम्हें कलम से जुड़ी भयानक बात नहीं मालूम। उस कलम को इस्तेमाल करने वाला कोई भी शख्स ज़्यादा अरसा तक जिंदा नहीं रहता। मैंने तुम्हें यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी मदद करोगे या नहीं, फ़हद ने कहा। मैं किसी भी गलत काम में तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगा, शाहज़र ने फ़हद को कहा। फ़हद के चेहरे पर गुस्से के आसार उभरे, जिसकी वजह से वो पल भर में रेस्टोरेंट पे नहीं ठहरा और फ़हद ने कलम हासिल करने के लिए एक मशहूर चोर से राब्ता किया और उसे मनचाही कीमत की पेशकश की। चोर ने कलम म्यूज़ियम से चुराने का वादा कर लिया और फिर जल्द ही उसने वो कलम चुराने के बाद उसकी कीमत वसूल करने के बाद कलम फ़हद के हवाले कर दिया। खूबसूरत सुनहरी कलम फ़हद के हाथों में था। उसकी खुशी काबिले दीद थी। उसने डायरी निकाली और कलम से लिखा, कल क्या खास वाक़या वक़ूअ पज़ीर होने वाला है। उसे ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने बर्फीले खात उसके हाथ पर रख दिए हों। फिर उसके हाथ हरकत में आए और लिखना शुरू हो गए कि कल तुम्हारे घर चोरी होने वाली है। अगले ही दिन उसने तमाम घर की सिक्योरिटी सख्त कर दी, जगह जगह गार्ड खड़े कर दिए, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से भी राब्ता किया। रात को अगरचे चोर घर में दाखिल तो जरूर हुए, लेकिन झाड़ियों में छुपे हुए गार्ड्स ने तीनों चोरों पर कमाल फुर्ती से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो दोनों चोर जख्मी हो गए, जबकि तीसरा फरार हो गया। जख्मी चोर बाद में पुलिस की हिरासत में दे दिए गए। सुनहरी कलम की पेशन गोई की बदौलत उसका घर महफूज रहा, जो कि फ़हद के लिए बड़े फख्र की बात थी। फ़हद अपने कमरे में गया, कलम से लिखने की कोशिश की, लेकिन कलम ने कोई जवाब न दिया। उसने कलम काफ़ी झटका, लेकिन बेसूद रहा। अगले 2 दिन भी उसने कलम से लिखना चाहा, लेकिन कलम ने कोई जवाब न दिया। बिलाखिर तीसरे दिन सहपहर के वक्त जब फ़हद ने लिखा कि आज क्या होने वाला है, तो उसे अपने हाथों पर ठंडक का एहसास हुआ और उसके साथ खुद ब खुद कुछ लिखना शुरू हो गया। जब उसने 70 पढ़ी तो वो बुखला कर रह गया। शाहज़र अपनी गाड़ी में बैठकर फ़हद के घर की तरफ जा रहा था। फ़हद उसके साथ नाराज़ था और वो उसे मनाने के लिए जा रहा था। उसे अपने फ़ोन पर फ़हद के नंबर पर कॉल मौसूल हुई। वो बेहद खुश था कि फ़हद ने नाराज़गी ख़त्म कर दी है। उसने कॉल पिक की, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहता, उसे सड़क पर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लड़की दिखाई दी जो अचानक गायब हो गई थी।
شاذر بے خود گھبرا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ قلم کی لکھی ہوئی پیشین گوئی کہ اس کے دوست شاذر کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یہ خبر اسے سکتے میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس نے شاذر کے بغیر کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا۔ فہد کے والدین اسے مصروفیات کی بنا پر کبھی اتنا وقت نہیں دے سکے تھے۔ والدین سے دوری نے فہد کو شاذر کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ یکدم وہ سکتے کی کیفیت سے باہر آیا اور اپنے دوست کا نمبر ڈائل کر کے شاذر کو کال کرنے لگا۔ شاذر نے کال ریسیو کی۔ فہد نے اطمینان کا سانس لیا جو وقتی ثابت ہوا۔ فہد اس سے پہلے کچھ بولتا اسے گاڑی کسی چیز کے ساتھ ٹکرانے کی آواز سنائی دی، جس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ گہرے دکھ اور پریشانی نے یکدم اسے گھیرے میں لے لیا۔ اچانک ہونے والے حادثے نے فہد کی ذہنی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ پورچ کی طرف بھاگا، گاڑی نکالی۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ شاذر اس وقت کہاں ہوگا، لیکن وہ گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھڑے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کی گاڑی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک جگہ اسے لوگوں کا مجمع دکھائی دیا۔ اس نے جب قریب جا کر دیکھا تو وہ شاذر تھا جو اپنی گاڑی میں زخمی حالت میں موجود تھا۔ مجمع نے کسی آدمی نے اگرچہ ایمبولنس کو بلانے کے لیے فون کر دیا تھا، لیکن فہد ایمبولنس کا انتظار کر کے اپنے دوست کی جان کو مزید خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاذر کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ فہد نے اس کے لیے خون کا بندوبست کیا اور اپنے دوست کے لیے بے پناہ دعائیں مانگی۔ انہی دعاؤں کی وجہ سے شاذر موت کے منہ سے واپس آ گیا تھا۔ 2 دن بعد شاذر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ دونوں فہد کا 2 دن سے بے حد خیال رکھ رہے تھے۔ وہ اس بات پر خوش تھا کہ قلم کی بدولت وہ بر وقت اپنے دوست کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ شاذر کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا قلم کے ساتھ تعلق تھا۔ تم کچھ پریشان ہو؟ فہد نے شاذر سے پوچھا جو بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن فہد محسوس کر رہا تھا کہ وہ بدستور پریشان ہے۔ پہلے تو اس نے ایکسیڈنٹ کو پریشانی کی وجہ سمجھا، لیکن بعد میں فہد کو احساس ہوا کہ شاذر پریشانی کا تعلق کسی اور چیز سے ہے۔ دیکھو، میں تمہارا دوست ہوں، تم اپنی پریشانی میرے ساتھ بانٹ سکتے ہو۔ فہد نے جب بہت اصرار کیا تو شاذر نے بتانا شروع کر دیا کہ ایکسیڈنٹ سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک سفید لباس میں ملبوس لڑکی دیکھی جو میری نگاہوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ فہد نے جب یہ سنا تو اسے بھی تفتیش ہوئی، لیکن اس نے شاذر کو دلاسا دیا کہ یہ تمہارا صرف وہم ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے ماموں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی؟ شاذر نے موضوع بدلنے کے لیے فہد سے پوچھا۔ فہد نے ایک لمبی سانس لی۔ خدا جانے انہوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں مسافرہ کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ اب میری دعا ہے کہ وہ جلدی مثبت جواب دیں۔ فہد نے کہا، ضرور مثبت جواب دیں گے، آخر میرے دوست میں کس چیز کی کمی ہے؟ شاذر نے کہا تو فہد مسکرا دیا۔ کیا مسافرہ کے گھر والے رشتے کے لیے مان جائیں گے؟ فہد نے قلم سے لکھا۔ اسی کیفیت نے اسے گھر لیا جو قلم سے لکھتے ہوئے اسے عموماً محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ اس کیفیت سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کاغذ پر ہاں لکھا ہوا تھا۔ یہ پڑھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی برسوں کی مراد بھر آئی تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور مسافرہ سے شادی کرے گا۔ کتنے ہی دن بیت گئے۔ فہد کی اپنی کزن مسافرہ کے ساتھ منگنی ہو گئی۔ قلم نے کئی پیشن گوئیاں کی جو درست ثابت ہوئی۔ فہد قلم اور پیشن گوئیوں سے متعلق ہر بات اپنے دوست سے لازمی شیئر کرتا تھا۔ شاذر کے ذہن میں قلم سے متعلق شکوک و شبہات موجود تھے۔ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ کھٹکا ضرور تھا کہ اس قلم کو استعمال کرنے والا کیوں 1 سال کے اندر اندر مر جاتا ہے۔ یہ ایک راز تھا جس پر پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا۔ اس دن پیر کا دن تھا اور انہیں وہ استعمال کرتے ہوئے پہلا دن تھا۔ فہد خوشگوار موڈ میں اٹھا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ قلم 3 دن بعد لکھتا تھا اور آج چوتھا دن تھا۔ اس نے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ قلم اٹھایا اور قلم سے لکھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ برفیلے ہاتھ اسے اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوئے۔ جب اس نے قلم کی تحریر پڑھی تو اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی۔ کاغذ پر فہد کی موت کی پیشین گوئی کر دی تھی جو سیڑھیوں سے گرنے کے بعد ہونے والی تھی۔ غصے میں آ کر اس نے قلم کو پھینکا جو دیوار کے ساتھ ٹکرایا، لیکن قلم کو معمولی سا نقصان پہنچا۔
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مر سکتا، نہیں نہیں میں نہیں مر سکتا۔ وہ بڑبڑایا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ وہ سیڑھیوں کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اچانک اسے اپنے موبائل فون پر بیل سنائی دی۔ فہد نے کال ریسیو کی، جو کہ شاذر کی تھی۔ موت کا خوف فہد کے وجود پر حاوی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ شاذر قلم نے میری موت کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ فہد کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فہد؟ شاذر نے کہا۔ مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، پلیز کچھ کرو۔ یہ کہہ کر فہد پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، حوصلہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں، شاذر نے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ شاذر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دوست کے لیے کیا کرے، اس کی کیسے مدد کرے۔ اچانک اس کے ذہن میں اپنے کلاس فیلو کا خیال آیا۔ اس کے دادا اللہ والے تھے، شاید وہ اس قلم کے بارے میں کچھ بتا سکتے۔ وہ بنا دیر کیے اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جو کہ زیادہ دور نہ تھا۔ شاذر نے قلم اور اس کی پیشین گوئیوں سے متعلق تمام تر تفصیلات ان کے گوش گزار کر دی۔ بزرگ نے تسبیح پر کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کر دی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو کہا کہ تمہارے دوست کی جان خطرے میں ہے۔ قلم دراصل ایک بدروح کی ملکیت ہے بیٹا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب ردا اپنے چچا کے ہاں رہتی تھی۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ ردا اپنے والد کی وراثت میں حصہ دار تھی۔ اس کے چچا چاہتے تھے کہ جائیداد انہی کے قبضے میں رہے۔ ردا کے چچا ردا کی شادی اپنے لفنگے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، لیکن ردا اپنے کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس جرم کی پاداش میں چچا نے اسے کلہاڑی کے وار سے اس وقت قتل کر دیا جب وہ قلم سے خومر کر رہی تھی۔ ردا کی روح قلم کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ بیٹا، یہ وہی قلم ہے جو تمہارے دوست کے پاس ہے۔ اس قلم کے ذریعے اس نے بہت سے قتل کیے ہیں۔ جو انسان بھی اس قلم سے کچھ جاننا چاہتا ہے، وہ اس کے بارے میں پیشین گوئی کرتی ہے اور پیشین گوئیوں کے پورا کرنے کے لیے تگودو کرتی ہے۔ تمہارے ایکسیڈنٹ میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ اس رات تمہیں سڑک پر وہی دکھائی دی تاکہ تم گھبرا کر گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دو، اور وہ اس میں کامیاب رہی۔ تمہارے دوست کی جان لینے کے لیے اس نے کوشش کر دی ہے۔ بیٹا، اپنے دوست کو فون کر کے منع کر دو کہ کچھ بھی ہو جائے سیڑھیوں کی طرف ہرگز مت جائے، کیونکہ اس روح نے قلم کے ذریعے جو بھی لکھا ہے وہ اسی طرح تمہارے دوست کو مارے گی۔ اور ہاں، جتنا جلدی ہو سکے اس قلم کو نیست و نابود کر دو۔ فہد، میری بات غور سے سنو، کسی بھی حالت میں سیڑھیوں کی طرف مت جانا۔ اور ہاں، قلم اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شاذر نے فہد کا نمبر دوبارہ ڈائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ فہد نے بھی شاذر کا نمبر بار بار ملایا، لیکن وہ بھی اس کوشش میں ناکام ہو گیا۔ فہد نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں سیڑھیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ اس بارے میں پریشان تھا کہ آخر شاذر قلم کے بارے میں کیا بات کرنے والا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ فہد کو محسوس ہوا کسی نے دروازہ کھولا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آگے شاذر کھڑا تھا۔ فہد بھاگ کر شاذر کے گلے لگ گیا۔ فہد کو شاذر کے آنے سے بہت حوصلہ مل گیا تھا اور اسے امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ فہد، تمہاری جان کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کاشف کے دادا نے قلم کے ساتھ وابستہ بدروح کو ختم کر دیا ہے۔ اب تم محفوظ ہو۔ فہد کو یہ سن کر اطمینان ہوا۔ مجھے معلوم ہے تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ چلو اب نیچے چل کر کھانا کھاتے ہیں، شاذر نے کہا۔ شاذر نے ساتھ اپنے کمرے سے نکلا۔ فہد کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ کھانا کھانے کے لیے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترنا تھا۔ شاذر کے آ جانے کے بعد اب اسے سیڑھیوں سے نیچے اترنے میں کسی بھی قسم کا خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی فہد نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اسے کسی نے دھکا دے دیا۔ اسے ایک سیڑھی کی نوک لگی، جس کی وجہ سے اس کے ماتھے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو اوپر اس کا دوست شاذر نہیں تھا، بلکہ سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی تھی جس نے فہد کو دھکا دیا تھا۔ یہ آخری منظر تھا جو کہ وہ دیکھ پایا تھا۔ شاذر ڈرائیونگ سیٹ پر برا جمان تھا جب اسے مصطفیٰ اکرم کی کال موصول ہوئی، جو اسے پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس نے بنا تاخیر کال پک کر لی۔ بیٹا، فہد سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گیا ہے، ہم اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، مصطفیٰ اکرم نے شاذر کو اطلاع دی۔ وہ اپنے دوست کے پاس
آکر پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فہد کی جان کے لیے بننے والے ہر خطرے کو ختم کر دے۔ لہٰذا اس نے پہلے فہد کے گھر جانے کا سوچا۔ فہد کے گھر میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے فہد کے کمرے کا رخ لیا۔ کسی بھی ملازم نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ گھر کے ایک فرد کی طرح تھا۔ کمرے میں اس نے ہر طرف قلم کو تلاش کیا، لیکن اسے قلم کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ تمام جگہ اس نے چھان ماری جن میں قلم ملنے کا کوئی امکانات تھے۔ وقت رفتہ رفتہ بیت رہا تھا۔ آخر مایوس ہو کر فہد کے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا کہ اچانک اسے شیشے میں قلم دکھائی دیا۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو زمین پر دیوار کے قریب قلم دکھائی دیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے جلدی سے قلم اٹھایا، لیکن ایک امتحان ابھی باقی تھا جس کا اسے سامنا کرنا تھا۔ جو ہی اس نے قلم اٹھایا، پورا کمرہ لرزنے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قلم اس کے ہاتھ سے گرنے والا تھا، لیکن اس نے قلم پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اسی پر بس نہیں ہوئی، بلکہ ایک روح وہاں پر ظاہر ہوئی۔ وہ پہلی ہی نگاہ میں اسے پہچان گیا تھا کہ یہ ردا کی روح ہے۔ کیا چاہتی ہو میرے دوست کی جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ شاذر نے پوچھا۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تمہارے دوست نے میرا قلم استعمال کیا ہے اور اس کی قیمت اب وہ اپنی جان سے ادا کرے گا۔ میں نے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں کی ہیں، انہیں درست ثابت کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ اس کے بدلے میں مجھے فہد کی جان چاہیے۔ ردا کی روح نے چیختے ہوئے کہا، میرے زندہ رہتے ہوئے تم میرے دوست کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہو۔ شاذر نے کہا، اوئے لڑکے، میرے رستے کی دیوار مت بننا ورنہ زندہ نہیں رہو گے۔ قلم میرے حوالے کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ روح نے کہا، تمہیں یہ قلم بالکل نہیں ملے گا۔ جیسے ہی شاذر نے یہ الفاظ کہے تو روح نے شاذر کی طرف اشارہ کیا۔ شاذر ہوا میں بلند ہوا اور دیوار سے جا کر ٹکرایا۔ اس کے جسم میں درد کی شدید ٹھیس اٹھی اور قلم شاذر کے قریب ہی گر گیا، لیکن وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر جلد ہی قلم کی طرف لپکا اور قلم کو اس قدر زور سے پٹھا کہ قلم کی نوک قلم سے الگ ہو گئی۔ روح نے ایک چیخ بلند کی۔ شاذر نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا، قریب پڑا ہوا لکڑی کا گلدان اٹھایا اور قلم پر وحشیوں کی طرح وار کرنے لگا۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھوں میں تیزی آتی جا رہی تھی، اس طرح روح کے چلانے میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ اس نے جب قلم بالکل توڑ دیا تو وہ روح وہاں سے غائب ہوئی۔ قلم کا کچرا شاذر نے اٹھایا اور باسکٹ میں پھینک دیا۔ فہد ہاسپٹل کے بستر پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ شاذر اس کے قریب ہی بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ فہد نے اپنا رخ موڑتے ہوئے شاذر سے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری ضد نے نہ صرف میری جان خطرے میں ڈالی بلکہ تمہارے لیے بھی خطرہ کھڑا کر دیا۔ شاذر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا، فہد کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ فہد، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس واقعے سے سبق حاصل کر لیا، لیکن اس روح نے تمہیں نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کام بھی کیا کہ تمہاری اور مسفرہ کی منگنی کروا دی۔ فہد اور شاذر دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔